आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन ने सोचा कि हम कमज़ोर हैं, हम बिखर जाएंगे, जैसे यूक्रेन रूस के सामने बिखरा। दुश्मन ने महज सोचा कुछ दिनों की बात है, दुनिया का नक्शा तब्दील कर देंगे, नक्शे से ऐसे मुल्क को मिटा देंगे जो उम्मत मुस्लिमा का सबसे ताकतवर मुल्क है। दुश्मन ने इस भूल में पाकिस्तान पर हमला किया, हमारी सालमियत पर हमला किया। दुश्मन के मिसाइल हमारे घरों तक आए, पाकिस्तानी कौम ने दिफा किया। वो अलग बात है कि इस दिफा में ही पाकिस्तान ने दुश्मन के 6 जहाज गिरा दिए। इसके अलावा हम खामोश रहे, दुनिया को बताते रहे कि हमारी सालमियत पर हमला हुआ है, हम जवाब देंगे, और इस तरह से जवाब नहीं देंगे कि हम सिविलियंस को टारगेट करें या फिर हम इस अटैक के अगेंस्ट में हम जो है वो किसी किस्म की ऐसा काम करें कि जिससे लोगों को, आम शहरियों को परेशानी हो। इसी बात पर DGISPR ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। भारत अपने पागलपन और जाहिरियत के जरिए और अपनी मकारी के जरिए पूरे खित्ते को एक खतरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग के जवाब में पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का आगाज किया और पाकिस्तानी मुसल्लह फौज ने सिर्फ 5 घंटों में दुश्मन को ऐसी कारी जर्ब लगाई कि भारत का जंगी गुरूर जमीन बोस हो गया। DGISPR ने तब कहा कि हमने कौम से किया वादा पूरा कर दिखाया। क्या कहा उन्होंने, आइए वो भी सुनते हैं। पाकिस्तान हैड वोट जस्टिस एंड रेट्रीब्यूशन फॉर reprehensible Indian military aggression and brutal killings of our citizens. Alhamdulillah, Pakistan armed forces have delivered the promise made to our people. ये कार्रवाइयाँ आला तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी और बरवक्त फैसला साजी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत के जदीद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। एयर डिफेंस की कीमत तकरीबन $1.5 अरब है। पाकिस्तानी साइबर माहिरीन ने BJP की ऑफिशियल वेबसाइट समेत भारत की दर्जनों अहम वेबसाइट्स को हैक कर लिया। हैक की कई वेबसाइट्स में क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महांगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, भारत अर्थ मोरोज लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी शामिल हैं। हजारों सरकारी कैमरों का कंट्रोल भी हासिल कर लिया गया। 70% भारतीय बिजली का निज़ाम मुअत्तल हुआ, जो दुश्मन के मवासलाती और दिफाई ढांचे को मफलूज कर गया। बरी और फजाई अहदाफ पर मुहलक ज़रबें लगाई गई। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बरनाला, पठानकोट, बाथिंडा, सिरसा और अखनौर के फजाई अड्डे भी तबाह कर दिए गए। भारत की जंगी सलाहियत को कारी ज़र पाकिस्तान ने सिर्फ चंद घंटों में पहुंचाई। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ बल्कि ज़मीनी इलेक्ट्रॉनिक जंग में भी पाकिस्तान की बढ़तरी साबित कर दी। इस जंग में पाकिस्तान ने भारत को बाहर निकलने पर मजबूर किया, दुनिया के सामने भारत की जंगी सलाहियतों को एक्सपोज किया। पाकिस्तान दुनिया में बयानिए की जंग भी जीत गया। पाकिस्तान की इकनॉमी पर दुनिया सवाल उठा रही थी, बल्कि हम खुद सियासतदानों से रोज यहाँ बैठ के मुल्क की मईशत पर सवाल करते रहे। पाकिस्तानियों को उम्मीद तक नहीं थी कि हम जंग में टिक भी पाएंगे। इन हालात में दुनिया की चौथी बड़ी मईशत को मुंह तोड़ जवाब देने का मतलब है कि हमने जीत अपने
نام کر لی ہے۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اس کے باوجود کوئی ملک اس کی سپورٹ کے لیے نہیں آیا، حتیٰ کہ روس، فرانس، امریکہ اور تو اور اسرائیل کی جانب سے بھی بھارت کے حق میں کوئی واضح پیغام نہیں دیا گیا۔ دوسری جانب چین، ترکی اور آذربائیجان نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی، پاکستان کو سپورٹ کیا، جبکہ بنگلہ دیش اور عرب ممالک کے عوام نے پاکستان کو سپورٹ بھی کیا اور اس کی سپورٹ دکھائی بھی گئی۔ اور آج ہم یہی سوال کریں گے اپنے پینل میں موجود جو حالات میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسی رہی، بھارت کے خلاف جو ہم نے جیت حاصل کی ہے اس سے ہمیں عالمی سطح پر کیا فائدہ ہونے والا ہے، اور ایک اور اہم بات جو کہ بہت ہی ضروری ہے اس سارے سیناریو میں جو رہی وہ یہ کہ دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ بھارت جو ہے اپنی کس طرح سے پوزیشن میں جو اگر اٹیکنگ یا وار پوزیشن کو اس طرح سے آتی ہے تو اس میں بہت زیادہ اس وقت پیچھے ہے، اور پاکستان جو کہتا ہے کہ ہمیشہ سے ہم آگے ہیں تو وہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، وہ ہم نے گراؤنڈ پر پریکٹیکلی ود ڈیو اپنے ایکشنز کر کے دکھایا ہے۔ سب پہ بات کریں گے، میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں فیصل چودھری صاحب ہیں، رہنما ہیں پی ٹی آئی سے، وکیل بھی ہیں، رمیش سنگھ اروڑا صاحب ہیں، وزیر برائے اقلیت امور ہیں پنجاب کے مسلم لیگ نون سے، اور صادق میمن ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں پیپلز پارٹی سے۔ اب تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ فیصل چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گے۔ فیصل چودھری صاحب، یہ جو سارا واقعہ ہوا اور یہ جو ہمارے اوپر ایک دشمن کا بزدلانہ حملہ ہوا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسری طرف تھوڑے سے ٹیکنیکل پوائنٹس اگر دیکھیں سفارتی طور پر اور آئینی اور قانونی پہلوؤں پر نظر ڈالیں تو جس طرح سے انہوں نے ایک کے بعد ایک قانون کی شکنی وہ کرتے رہے اور جس طرح سے اٹیک کرتے رہے، پھر خود ہی وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، اس ساری صورتحال میں ایک چیز بڑی واضح نظر آئی کہ اس وقت جو بھارت میں جو حکومت ہے، سیاسی جمہوری حکومت جس کو وہ کہتے ہیں، وہ اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نظر نہیں آئی، کہ جو جس طرح کے کام انہوں نے کیے اس سے صاف ظاہر تھا کہ بڑے ہی ڈیوبیس قسم کے فیصلے ہو رہے تھے۔ جی دیکھیے، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ بھارت کی طرف سے جو پاکستان کے اوپر اگریشن کیا گیا، وہ اگریشن نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اس سے پہلے انڈس واٹر ٹریٹی کو استعمال کیا گیا، اس کو آبی جارحیت کہیں گے ہم، اور پاکستان کو انہوں نے ٹیسٹ کیا۔ ابھی آپ کے شو سے پہلے نریندر مودی جو ہیں جی وہ خطاب کر رہے تھے اپنی نیشن سے، اور کافی ڈیلیڈ سپیچ ہے ان کی، اور وہ ایک شکست خوردہ انسان کی سپیچ تھی، اور وہ بے منطق ہے، اور ان کو اپنے ڈومیسٹک جو پولیٹیکل حالات ہیں اس پہ بھی کافی زیادہ پوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آپ گریجولی دیکھیں گے کہ ان کے خلاف جو ہے زیادہ شدت آئے گی اس سارے معاملے میں، کیونکہ پاکستان نے ایک بھرپور جواب دیا ہے۔ اور اس میں سب سے جو ایک اطمینان کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے، پاکستان کے سارے طبقوں نے، پاکستان کی تمام عمر کے لوگوں نے جو ہے وہ مل کے ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور ہندوستان کے مقابلے میں کیونکہ ایک قوم بن کے اس کا مقابلہ کیا ہے، کیونکہ ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ شاید جو انٹرنل پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ اٹیک میں وہ اس کے کارگر آئیں گے یا اس کے کام آئیں گے، لیکن ایک جو میسج گیا ہے یہاں سے وہ بہت سٹرونگ میسج گیا ہے۔ دوسرا، اس موقع کے اوپر میڈیا کو اور خاص طور پہ افواج پاکستان کو، پاک فضائیہ کو، بحریہ کو، پاک بحریہ کو کریڈٹ نہ دینا، یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب بات ہوگی۔ ہیٹس آف ٹو آر شہداء، ہمارے جتنے شہید ہوئے، شہری شہید ہوئے، ہمارے جتنے جوانوں نے جس طرح سے ایک کامیاب آپریشن کیا، پوری قوم اس پہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ انڈیا نے ہماری سویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا، ہماری ورشپ پلیسز کو جو ہے نشانہ بنایا، اور انہوں نے انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کی اور وار کرائمز میں انوالو ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا یہ جو ایک ایگریشن تھا وہ جو ہے اس کو ریٹیلیٹ کیا پاکستان نے، بھرپور طریقے سے کیا، اور اب گزشتہ 48 گھنٹوں سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں طاقت کا توازن برابر ہوا ہے، اور پاکستان انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر ایک بہت بڑا پلیئر بن کے مرج ہوا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ آپ کو ویسٹرن بارڈر پہ بھی نظر آئے گا۔ ہماری سفارتکاری بہت معتبر رہی ہے،
ڈونلڈ ٹرمپ کے آج کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، کل کے اسٹیٹمنٹس ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں ہر سطح پہ کامیاب ہوا ہے، اور یہ کامیابی جو ہے پاکستان کی اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اس پہ جو ایک قومی یکجہتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے حکومت کو جو ہے بڑا دل کر کے اب مزید اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ جو انٹرنل پرابلمس ہیں ان کے اوپر بھی غور کیا جا سکے. ٹھیک ہو گیا ہے. رمیش سنگھ اروڑا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. رمیش صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی میڈم آ رہی ہے. جی میڈم رمیش صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا. رمیش صاحب آپ دیکھ رہے ہیں حکومت کی پالیسی بھی ہم نے دیکھی، جو اسٹریٹجی رہی وہ بھی ہمیں نظر آئی، ساتھ ہی جو ہماری بری بحری اور فضائی جو افواج ہے اس کا بھی ہم نے کردار دیکھا. بھارت نے جس طرح سے ابھی فیصل چودھری صاحب نے بھی بات کی اور میں نے بھی آغاز میں کہا کہ ہماری سول آبادیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، نہ صرف بلکہ ہماری عبادت گاہوں کو بھی انہوں نے شہید کر کے ہمیں بہت زیادہ تکلیف پہنچائی. اور اس میں نہ صرف یہ بلکہ ادھر ننکانہ صاحب کی بھی بات آ رہی تھی کہ اس طرف بھی انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی. یہ جو اس طرح کی ٹیکٹکس انہوں نے بہت ہی زیادہ ایک اسٹریٹجی کو آزماتے ہوئے کی، اور پھر ہم نے جس طرح سے ان کو جواب دیا اور جو آپریشن ہم نے لانچ کیا ڈیفینسو پوزیشن لیتے ہوئے، اور ہم نے جب ان کو بتایا کہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ملٹری وار میں آپ یہ کرتے ہیں کہ جی ملٹری سے آپ کا سامنا ہے نا، آپ نے وہاں پہ بات کرنی ہے، نہ کہ آپ نے عام معصوم نہتے شہریوں کو یا عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا ہے. سب سے زیادہ ہزیمت جو اس وقت نظر آتی ہے بھارت کو وہ یہی ہے کہ اس نے بہت ساری وائلیشنز کی، انسانی حقوق کی بھی وائلیشن کر دی جہاں وہ وائلیشنز میں آگے بڑھتا رہا. اور پھر ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں کا میڈیا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کرتا رہا اور جھوٹ کا اتنا بڑا بیانیہ انہوں نے بنایا کہ جی وہ کراچی تک گھس گیا اور لاہور کی بھی انہوں نے بندرگاہ بنا دی، یہ تک نہ چھوڑا انہوں نے. اتنی فالس پروپیگنڈے میں بہت زیادہ وہ ہیوملیٹ ان کو خود ہی ہیوملیشن اٹھانی پڑی ہے. آپ اس سب کو دیکھتے کیسے ہیں؟ ہیونگ سیڈ دیٹ اسی سلسلے میں آج اب سے کچھ دیر پہلے ٹرمپ صاحب کا ایک اور پریزیڈنٹ یو ایس کے جو ہے اسٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے لیے تجارت کے ذریعے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. آپ اس اسٹیٹمنٹ کو ایز اے گورنمنٹ اسپوک پرسن کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی مہربانی میڈم. دیکھیے کہ آپ کا سوال کافی لمبا ہے، میں کوشش کروں گا اس کا ٹھہر کے جواب دوں. میڈم دیکھیے، آپ کو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے اور آپ کا کس سے واسطہ ہے. جتنی آپ نے باتیں کی کہ انہوں نے شہری آبادیوں پہ گولہ باری کی، انہوں نے مسجدی جو ہمارے مذہبی مقامات ہیں، مسجد کو، گرودوارے کو، اس ایریا کو ٹارگٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے وائلیشنز کی. دیکھیں، ایک ہوتا ہے سیاڑا دشمن، ایک ہوتا ہے منافق دشمن، اور ایک ہوتا ہے کنک. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا واسطہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے جس کا اپنے ملک کے اندر اسے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا. اس دشمن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتا ہے. اس دشمن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بشیر آف گجرات ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوتوا کو پروموٹ کرتا ہے. اب جب اپنے ملک کے اندر وہ کسی قانون کو، کسی ضابطے کو، کسی قاعدے کو نہیں مانتا تو وہ کیا یہ کرے گا کہ کسی اور ملک پہ جب چڑھ دوڑے گا بغیر سوچے سمجھے اس سے بلا وجہ کے الزام عائد کرے گا، اسے یہ کہے گا میرے ملک میں جو ٹیررزم ہو رہی ہے وہ کہیں اور سے آ رہی ہے، جبکہ خود اس کے اوپر بہت بڑا سٹگما ہو کہ وہ ملک انوالو ہے کسی اور ملک کے اندر ٹیررزم کرنے میں. کینیڈا اس کے بارے میں کہہ چکا ہو کہ آپ میرے ملک میں ٹیررزم انسٹال کرتے ہو، امریکہ کہہ چکا ہو، یورپی بہت سارے ممالک کہہ چکے ہوں، اور پھر پاکستان کے پاس ثبوت ہو کلبوشن کی موجودگی میں کہ ہمارے پاس ایسا ثبوت ہے ہمارے ملک میں ٹیررزم کرتا رہا ہے. افغانستان کے اندر بیٹھ کے ایمبیسی بنائی اور جو ہمارے ملک کے اندر سلیپر سیل موجود ہوں. تو اس لیے ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کسی ضابطے کو، کسی قوانین کو فالو کرے گا، وہ تو شاید ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس نے جو کیا، دیکھیں ہمارے ملک میں وہ ہماری سوورینٹی کو، ہماری جو انٹیگریٹی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اس کو کمپرومائز کر کے اس کو ڈھونڈتے ہوئے ہمارے اس نے 6 اور 7 کی شب اٹیک کیا. معصوم بچے جنگ کے اندر، آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں نا کہ آپ خواتین کا، بزرگوں کا، بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اسے کچھ نہیں رکھا. 2 سال سے لے کے 7 سال کے بچوں کو اس نے شہید کیا. اب عالمی دنیا کا یہ بنتا ہے کہ جب بیٹھ کے بات چیت کر تو اس سے یہ تو پوچھے کہ کیا یہ وہ بچے تھے جنہوں نے پہلگام پہ اٹیک کیا تھا؟
یہ وہ دہشت گرد ہے جنہوں نے پہلگام پہ اٹیک کیا، جن کو تم نے شہید کیا. تو اس لیے ابھی سیز فائر ہوا ہے. میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم پہلے دن سے امن کی بات کر رہے تھے، آج بھی ہم امن کی بات کرتے ہیں. سب سے زیادہ اس نے جو ڈھال لگائی ہے، جو سب سے زیادہ اس نے دکھ دی ہے، سکھ کمیونٹی کیا کہہ رہی تھی؟ سکھ کمیونٹی نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اس موقف کے ساتھ کھڑے ہوں جو امن کا موقف ہے، اور پاکستان کی دھرتی امن کی دھرتی ہے. پاکستان کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا اور ہمارا بقا اور مدینہ پاکستان کے اندر ہے، تو اس لیے ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے اور ہم ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کو اس لڑائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. ایسٹ پنجاب کبھی بھی آپ کو موقع نہیں دے گا، یہ راستہ نہیں دے گا کہ آپ ویسٹ پنجاب پہ اٹیک کریں. اب وہ سکھوں کا دشمن بن گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے جو سکھوں کا فنڈامنٹل اور سب سے بڑا سینٹرل پوائنٹ ہے، اس نے ننکانہ صاحب کے اوپر ڈرون بھیج دیا. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ میزائل پھینکتا ہے امرتسر کے اوپر تاکہ پاکستان کو بدنام کر سکے. اور پھر یہ سلسلہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے. اس نے 1984 میں بھی بھارت میں نسل کشی کی تھی. اور بھارت کی جو پالیسی ہے، دیکھیں دو پالیسیز ہیں. پاکستان کی ریاست کی پالیسی کیا ہے؟ پاکستان کی ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو محفوظ رکھنا ہے اور ان کو مذہبی آزادی دینی ہے. اسی طرح بھارت کی بھی ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہے. بھارت کی ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے ہندوتوا کو پروموٹ کرنا ہے. انہوں نے وہاں کی اقلیتوں کو ہمیشہ ان کے اوپر ظلم ڈھانے ہیں، چاہے وہ سکھ ہوں. جب کانگریس کی حکومت تھی تو انہوں نے سکھوں پر ظلم ڈھائے، سکھوں کا جنوسائیڈ کیا. جب موجودہ مودی صاحب جو کہ وزیر اعظم ہے، جب یہ وزیر اعلیٰ تھے گجرات کے، انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیے، کشمیر پہ ظلم کیے، کرسچین پہ ظلم کیے. باقی جو وہاں پہ اقلیت ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ کہتی ہے. اس سے یہ دونوں ریاستوں کی پالیسی ہے. اس لیے دیر از نو کمپیریزن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان وین اٹ کمز ٹو مائنورٹی. اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے سوال پہ. دیکھیں ہم تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں. بھارت کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے تو بھارت یہ اسٹریٹجی لے کے آتا ہے کہ میں نے پاکستان پہ کیا دوڑنا ہے، پاکستان پہ اٹیک کرنا، مجھے ووٹ دو. پاکستان یہ کہتا ہے، اور خاص طور میری جماعت، میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے کہ ہم نے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے ہیں، ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے اور ہم نے تجارت کو پروموٹ کرنا ہے. تو جو تجارت کی بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. ہم کوریڈور، ٹریڈ کوریڈور بنائیں، اکنامک کوریڈور بنائیں جہاں سے لوگوں کی تجارت بڑھے. اور اس علاقے کا جو سب سے بڑا ہمارے خطے کا ایشو ہے وہ پاورٹی ہے. جب تک سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئے گی، اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئے گی، پاورٹی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہمارا بھی ایجنڈا ہے کہ ہم نے تھرو اکنامکس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. آج جب دیکھیں بھارت کے اندر، اوکے میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. جی آج بھارت کے اندر دیکھیں، آج اگر ہم بھارت کے انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھتے ہیں، دیر آر ملینز آف پیپل جو آج بھی بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے. کلین ڈرنکنگ واٹر کا چھوڑے، ایکسیس ٹو واٹر نہیں ہے، ایکسیس ٹو شیلٹر نہیں ہے، ایکسیس ٹو فوڈ نہیں ہے، ایکسیس ٹو ٹوائلٹ نہیں ہے. اور مودی صاحب رادر کے اپنے علاقے کے اندر، اپنے ملک کے اندر ان انڈیکیٹرز کو بہتر کریں، سوشل ڈیولپمنٹ کریں، لوگوں کی ویل بینگ کو بہتر کریں. ان کو رات کو سوئے سے خواب آتا ہے کہ میں نے صبح لاہور فتح کرنا ہے، میں نے صبح کراچی فتح کرنا ہے. اور پھر ان کا جو گودی میڈیا ہے، وہ گودی میڈیا کیا کرتا ہے؟ وہ ٹی وی پہ بیٹھتا ہے، وہ 4-5 اپنے مسخرے بٹھائے ہوتے ہیں اور وہ باتوں میں جس طرح بالی ووڈ کی فلم میں ہوتی ہے، چلو کوئی ایکٹنگ تو بندہ چنگی کر لے نا. پنجابی میں کہہ رہے ہیں تاکہ انہوں نے پتہ لگ جائے کہ بندہ کوئی ایکٹنگ دے، بندے سے پترا لی کر لینا. وہ ایسی ایکٹنگ مسخرے کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور وہ ناچتے گاتے پاکستان فتح کر لیتے. بھائی پاکستان فتح کرنا تمہارے نہ تو تمہارے بڑوں نے کیا، نہ تم کر سکو گے، نہ تمہارے آنے والے کر سکیں گے. کیونکہ پاکستانی قوم کے اندر ایک جذبہ ہے، اور پاکستانی قوم جب جنگ لڑتی ہے، ہم نہیں چاہتے ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ جنگ لڑیں، ہم ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اگر ہماری طرف چڑھائی کرو گے تو پاکستانی قوم کے اندر جذبہ ہے، پاکستانی قوم کے اندر کمٹمنٹ ہے، پیشن ہے، اپنے وطن سے پیار کرتی ہے. تم جتنے مرضی یہاں پہ آ کے فرقہ وارانہ فسادات کروا دو، جتنے مرضی لسانی فسادات کروا دو، جتنی مرضی سیپریٹ موومنٹ چلا دو، جب پاکستان کی بات آئے گی ہم ایک ہیں. اور وہ جو ہم ملی نغمہ گاتے اس پرچم کے سائے تلے ایک ہے. تو یو کین ناٹ ڈیوائڈ اس انٹو ہندو مسلم سکھ مسیحی، یو کین ناٹ ڈیوائڈ اس انٹو پنجابی سکھ پٹھان بلوچ. تم جو مرضی کر لو، ہم ایک ہو کے تمہیں جواب دیں گے. بٹ سیز فائر ہو گیا. ابھی جب ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہمیں اس وقت کشمیر کا ایشو، جس کو پہلے یہ کہتا تھا ہمارا انٹرنل ایشو ہے، دس از نو مور انٹرنل ایشو. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آ گئے، اٹس انٹرنیشنل ایشو. ہمیں کشمیر کے ایشو پہ بولنا ہے، بولیں گے، ٹکا کے بولیں گے.
اور کشمیر کو اس ٹھیک کی ہے پرانی جو حیثیت ہے اس کی بحال کرنے کی بات کریں گے. انڈس واٹر ٹریٹی جو ہماری لائف لائن ہے, ہمارا پانی بند کیا ہے, کسی صورت پانی بند نہیں کرنے دیں گے, اس پہ بات کریں گے. کرتارپور کوریڈور جو سکھوں کا جس کے لیے سکھوں کی اسٹرگل ہے, 70 سال کی دعائیں ہیں, ارداسیں ہیں, اور پاکستان نے بہت بڑا جشن دیا کرتارپور کوریڈور کھل رہے, کل اس کو کھلوائیں گے. اور اس طرح کے جو ہمارے مسائل, اور سب سے بڑا ایشو پاکستان کے اندر یہ جو ٹیررزم ایکسپورٹ کرتی ہیں, اس پہ بات ہوگی کہ نو مور ٹیررزم ان پاکستان کے اندر اب بھارت کو ٹیررزم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر ہم نے کیا ہے تو ہمیں پروو کریں, ادروائز ہمارے پاس تو پروفس ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ٹیررزم کیا. اس لیے نو مور ٹیررزم ان پاکستان. اور میں آپ کے اس سے صرف آخر میں اپنی سکھ کمیونٹی کو, جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, امریکہ سے لے کے سوئٹزرلینڈ, یورپ, کینیڈا, یو کے, مڈل ایسٹ, اور خاص کر میرے بھارت کے سکھ بھائی جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ چٹان کی طرح ہمارے موقف کے ساتھ, جو کہ امن کا موقف تھا, ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بڑی بھاری قیمت ہمارے سکھ بھائیوں کو چکانا پڑی. امرتسر صاحب پہ اٹیک ہوا, ننکانہ صاحب پہ اٹیک ہوا, تاکہ سکھوں کے اندر نفرت پیدا کی جا سکے. لیکن اس کے باوجود ہمارے سکھ بھائی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے وہ سر کا تاج ہے. ہم نے پہلے 7,000 کو ویزا دیا تھا, وہ ہم 70,000 کو ویزا دیں گے. آئے, یہ پاکستان ہمارے سکھ بھائیوں کا دوسرا گھر ہے. یہاں پہ آپ کا مکہ ہے, یہاں پہ آپ کا مدینہ ہے. آپ آئیں اس پاکستان کے اندر. پاکستان کی حکومت, ریاست پاکستان اور پاکستان کی عوام آپ کو اپنے سر کا تاج بنائے گی, ماتھے کا جی جوہر بنائے گی. آپ کو آنکھیں بچھا کے, باہیں کھول کے آپ کو ریسیو کریں گے, تاکہ جب ہم واپس جائیں تو ہمارا محبت کا پیغام لے کے جائیں. ٹھیک ہو گیا. صادق میمن صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. صادق میمن صاحب, امریکی صدر کا آج ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے دوران سیز فائر میں دونوں ممالک کی بہت مدد کی, جس میں خاص طور پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تجارت کے ذریعے کی. ہاؤ ڈو یو سی دس از اے نیو ڈیولپمنٹ؟ جی جی, بہت بہت شکریہ آپ کو اپنے پروگرام میں بلانے کا. دیکھیں, یہ سب سے پہلے تو امریکن میڈیشن کی اگر آپ بات لیں تو جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا تھا پہلگام کا, حالانکہ ان کے وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا, لیکن ویسے جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ پاکستان کے اوپر انگلی جب بھی بھارت نے اٹھائی ہے تو دوسرے ویسٹرن کنٹریز بھی ہمیشہ پاکستان کو ہی بلیم کرتے ہیں, لیکن اس طرح ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں اس تناظر میں, تو یہ پہلے تو سیدھا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. اس کے لیے آپ جانا پڑے گا 2000 میں جب کلنٹن صاحب کا وزٹ ہوا تھا. اس ٹائم پہ بھی شکتی سنگھ پورہ میں 35 سکھوں کو مارا گیا تھا, اور اس وقت بھی انڈیا نے پاکستان کی طرف اشارہ کیا تھا. لیکن کلنٹن صاحب نے یہاں پہ ان کا مقصد تھا کہ وہ نہ آئے, لیکن وہ آئے بھی اور نہ ہی پاکستان کو سینکشن کیا گیا. اور بعد میں ان کی جو فورن منسٹر ہیں میگن البرائٹ, ان کی کتاب ہے مائٹی اینڈ آلمائٹی, اس میں بھی پریفیس میں بل کلنٹن صاحب کا ایک کوٹ ہے کہ وہ ہندو نیشنلسٹ نے کروایا تھا. تو یہ ان کی بڑی پرانی ایک روایت ہے اور ان کی ڈاکٹرائن ہے, جو کہ آج سے میرے خیال میں 90 کے دور میں انہوں نے یہ, جب بی جے پی پہلی دفعہ پاور میں آئی تھی تو ان کا یہ تھا کہ اکھنڈ بھارت کا جو ان کا ہے منصوبہ, جس میں یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنی اس پہ ٹریڈ یا ان کی جو کیپیسٹی ہے کہ 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, تو اس میں اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سپر پاور بننا ہے, اور اس ریجن میں اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے اقدامات شروع کیے. تو یہ ان کی فارن پالیسی کا ایک بڑا بنیادی جز ہے, جس کو بعد میں اجیت دوال نے پھر یہ سارا جو اگریسو نیشنلسٹ کو پھیلانا, اور انہوں نے یہ آفینسو ڈیفینسو کا جو پوائنٹ ریز کیا, باہر کے ملکوں میں جا کر سکھوں کو وہاں پہ مارنا شروع کر دیا, جس میں کینیڈا نے بہت بڑے الزامات لگائے, امریکہ میں یہ چیزیں ہوئی, اور پاکستان میں بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو, تقریباً 23 سے 25 لوگوں کو ٹارگٹ کیا. تو یہ ان کے اگریسو مائنڈ سیٹ اور ان کا یہ ذہن کہ ہم یہاں پہ ڈومینیٹ کریں گے تبھی دنیا ہمیں قبول کرے گی, اور یہ انتظار میں تھے, اور انہوں نے سمجھا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ جس میں پاکستان کی اکانومی بھی ابھی اتنی بہتر حالت میں نہیں ہے, اور یہاں پہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. شاید اس وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ ہم پاکستان کو اسکویز کریں گے, اس وار کو لمیٹڈ طریقے سے. حالانکہ آپ اگر یہ انہوں نے شاید اندیا دے بھی دیا تھا امریکنس کو, اور ہو سکتا ہے ان کو یہ پتا تھا امریکنس کو کہ یہ فالس فلیگ ہے, اس لیے وہ کھل کے ان کی سپورٹ میں نہیں ہے. اور بعد میں جب انہوں نے امریکن سے یہ بتایا بھی تھا کہ ہم یہ کریں گے لیکن لمیٹڈ اس پہ حملے کے طور پہ اس کو ایکسکلیٹ نہیں کیا جائے گا, تو یہ جے ڈی وینس نے بھی 2 دن پہلے ہی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کے ایکشن سے زیادہ ایکسکلیشن نہیں ہوگی.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی افواج, ہماری بری افواج ہوں یا ہماری ایئر فورس ہو یا ہماری نیول فورسز ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جن نامساعد حالات میں بھی اتنے لمیٹڈ ریسورسز سے, جس میں آپ کے یہاں پہ آپ کے ہر طرف سے آپ کے جو نیبرز ہیں, افغانستان لے لیں یا انڈیا لے لیں, یہ ہمیشہ سے آپ کے مخالفت میں رہے ہیں, آپ کو ہمیشہ انہوں نے تکلیف اور ٹیررزم کے اتنے واقعات آپ کے خلاف ہو رہے ہیں, اس میں آپ نے ان حالات میں اپنی ڈیفینس کا صحیح طریقے سے بندوبست کیا, اور آپ کو چائنا کو بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کریڈٹ دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ساتھ ہمارا چائنا نے دیا. انہوں نے ہماری فورسز کی نہ صرف ہمیں آرمز دیے بلکہ ٹریننگ بھی دی, ساری ہمیں یہ اکوپمنٹ دیا جس کی وجہ سے ہم جیسے ایک یہ ناممکن ہونے والا کام کر دکھایا جس میں ہم ویسٹرن ٹیکنالوجی فیل ہو گئی. اب جب بات آ رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اس میں پیغام یہ تھا, ہماری سفارتی بڑی کامیابی تھی, جیسے بیرسٹر صاحب نے بھی یہاں پہ ذکر کیا. حالانکہ ہمیشہ ہمارا جو سفارتی جو ہماری آؤٹ ریچ رہی ہے انڈیا کے مقابلے میں بڑی کمزور رہی ہے, اور اس میں اگر آپ یہ ریسنٹ ہمارے انٹرویوز دیکھ لیں جو ہمارے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے دیے یا عطا طارق صاحب نے جو بی بی سی پہ دیے, تو وہ بھی اتنے زیادہ مؤثر نہیں تھے بلکہ وہ کوٹ کیے گئے ہمارے عزیز. تو اس میں ہماری جو ہائی کمیشن ہے فیصل صاحب انگلینڈ میں, میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا زبردست بیانیہ رہا, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ پیش کیا, ویسٹرن کنٹریز کو بتایا, اور ایک بڑی اچھی ڈپلومیٹک ایفرٹ ہوئی ہمارے فارن آفس کی طرف سے. اور مجھے یقین ہے اور امید بھی ہے کہ اس چیز کو اور زیادہ آگے بڑھایا جائے گا. اور جہاں پہ ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, امریکہ نے دیکھے جو آپ نے بات کی ہے ٹریڈ, جو میں جہاں تک اس کو سمجھا ہوں, انہوں نے بات کی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اپنی تجارت کو زیادہ بڑھائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ایک اچھا اور مثبت اشارہ ہے ہمارے لیے خاص طور, کیونکہ جس طرح ٹرمپ نے جو یہ ٹیرف وار شروع کی ہوئی ہیں, اور اس میں ابھی تک بہت سارے جو ممالک تھے جن کا ٹریڈ امبیلنس ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ٹیرف ہی لگا دیا تھا. تو یہ ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں, اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں, اور امریکہ سے جتنی زیادہ کنسیشن ہم لے سکیں. As far as trade between Pakistan and India is concerned, I think this is not the time. At this juncture, ابھی صرف ceasefire ہوا, باتوں کی بھی, حالانکہ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ میں صاف صاف انہوں نے کہا ہے کہ اس ایشوز پہ باتیں ہوں گی, جس میں مختلف ایشوز کی بات کی, جس میں ظاہری بات ہے آپ کی مسئلہ کشمیر بھی آئے گا, اور مسئلہ کشمیر کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے. پانی کا جو بڑا سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت آبی دہشت گردی ہوگی اگر بھارت پاکستان کا پانی روکتا ہے. تو اس مسئلے پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے. اور جب یہ مسائل میں سمجھتا ہوں کہ فوراً آپ نہیں, انڈیا کو آپ اتنا انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, وہ اتنی بڑی شکست ان کی ہوئی ہے, وہ بھی شکست کھولنا ہے, اور انہوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ ہم میڈیشن کسی کی برداشت نہیں کریں گے. حالانکہ میرے خیال میں امریکہ ان کو زور بھرے گا اور یہ مجبور ہوں گے کہ ٹیبل ٹاکس پہ آئیں, لیکن اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا, وہ فوراً کوئی بات نہیں مانیں گے. تو نارملائزیشن جب تک نہیں ہوگی, میں نہیں سمجھتا کہ ٹریڈ اس میں آپ انڈیا کے ساتھ کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا فیصل چودھری جی, میں ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں امریکہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, جو کہ وہ کر بھی رہا ہے, اور مجھے امید ہے آئندہ بھی ایسا جی کردار ادا کرتا رہے. ٹھیک ہو گیا. فیصل چودھری صاحب واپس آپ کی طرف آؤں گی. سر ٹرمپ صاحب کا اگر ہم دیکھ لیں, پریزیڈنٹ امریکہ کا اس وقت اسٹیٹمنٹ, وہ کہتے ہیں کہ شروع میں سیز فائر کا کہا تھا, دونوں ممالک پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے, پھر میں نے کہا ہم تمہارے ساتھ خوب تجارت کریں گے, لیکن پہلے یہ سب بند کرو, اگر تم یہ بند کرتے تو ہم تجارت کریں گے, اگر نہیں کرتے تو کوئی تجارت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا دونوں ممالک اگری نہیں تھے, پھر میں نے تجارت کا کبھی اس انداز میں استعمال نہیں کیا ہوگا لوگوں نے جس طرح میں نے کیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس ایسپیکٹ؟ بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, اور جو پہلے ان کا ایک دو دن سٹانس رہا وہ کافی ایسا تھا جیسے کہ وہ بلیو ان ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ سے, اور جے ڈی وینس, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. لیکن پھر جب ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر یہ جنگ نہیں رکے گی تو پھر یہ الٹیمیٹلی آبویسلی نیوکلیر وارفیئر کی طرف جائے گا, تو پھر انہوں نے انٹرفیئر بھی کیا, اور انڈیا کے ساتھ ان کا کوئی 500 بلین کا تجارت ہے. میں اس بات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوں کہ نریندر مودی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. انڈیا پاکستان سے بہت بڑی اکانومی ہے, اور اس وقت وہ ورلڈ اوور جو ہے وہ کافی زیادہ انویسٹمنٹس اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں. انہوں نے کیا بھی ہے, سعودی عربیہ ہے یا امریکہ ہے,
تو وار جو ہوتی ہے وہ اس میں کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی. ہماری اکانومی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی اکانومی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ دکھائی ہے ود دا ہیلپ آف چائنا، اور چائنا کو بھی ایک جو ہے بیٹل فیلڈ کا ایکسپیرینس ہم نے ان کے اکوپمنٹ کو دیا، اور دنیا میں جو چائنیز اکوپمنٹ کی اس وقت مانگ جس طرح سے شوٹ اپ ہو رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں پاکستان کا کیونکہ F-17 تھنڈر یا دوسرے جو پروجیکٹ ہیں وہ ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہیں، تو اس پہ بھی کافی زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا. تو یہ جو اپروچ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ وہ ٹریڈ کو جو ہے وہ ایز اے ٹولس، اور اینٹی وار ہیں، وہ اینٹی وار ہیں، وہ جنگ کے اس لیے آپ نے دیکھا کہ یوکرین رشیا کی جنگ بھی انہوں نے رکوانے کی جو ہے اپنی کوشش کی، اور اس پہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے. آج انہوں نے چائنا کے ساتھ اپنے جو ٹیرف وار ہے اس کو ریورس کیا اس ہے، کو ریورس کیا اور دونوں ملکوں نے اس کو جو ہے ہالٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹ ہے امریکنز کی ڈاؤ یا وہ جو ہے وہ بہت اوپر گئی ہیں. اور وہ بنیادی طور پہ کیونکہ بزنس مین ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلز کیسے کرنی ہے، تو وہ اس کے اوپر جو کہ میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے وار سے آپ ٹریڈ وار کریں تو زیادہ بہتر ہے. جہاں تک بالکل میمن صاحب نے درست بات کہی ہے کہ جو ایک آپ ہمسایوں کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ایک بالکل درست بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم انڈیا کی تھانے داری کے آگے لیٹیں گے. دوسری یہ بات ہے کہ انڈیا میں جو ہندوتوا کا یا RSS کی جو سوچ ہے وہ اینٹی مسلم ہے اور اینٹی پاکستان سوچ ہے. اس کے ہوتے ہوئے پاکستان اور انڈیا کی تجارت یا کوئی ہم ایکول اس میں نہیں جا سکتے. پاکستان کوئی نیپال، بھوٹان یا مالدیپ جیسا ملک تو نہیں ہے، سری لنکا جیسا ملک تو نہیں ہے. وی ہیو آر اون ویری اسٹرانگ اینیمی. ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں، ہماری ایک ورتھ ہے، ہم دنیا میں جغرافیکلی ایسے جگہ پہ ہیں جہاں پہ دنیا کو بھی ہماری ضرورت ہے. تو اس چیز کو بھی سامنے رکھ کے، اور ہم تو ٹیررزم کا شکار ہیں. پہلگام جو ہے وہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور DGISPR کی یہ بہت ہی منطقی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ فالس فلیگ آپریشن کریں گے اور پھر ہمارے اوپر اٹیک کریں گے تو آپ نے ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں دیا. ایون پلوامہ کا ایویڈنس پاکستان کے اوپر وہ پن کیا، لیکن ابھی تک کوئی نہیں دے سکے. لیکن اس بات کو اگر آپ بہانہ بنائیں گے اور ایگریشن کریں گے تو ریٹیلیٹ پاکستان کرے گا. پھر انہوں نے جس طرح سے نور خان ایئر بیس سے ہماری اس حد تک پہنچ گیا، اس کے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ نقصان تو نہیں ہوا، لیکن دشمن نے اپنا ارادہ بالکل دشمن نے اپنا ارادہ کیا. ایون شیخ زاید ایئرپورٹ کو بھی ہمارے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور بہت ساری جگہیں جن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اپنی ڈیفینسو اور ریسٹرینٹ پوزیشن سے ان کو منہ کی کھلائی. واپس آتی ہوں رمیش سنگھ اروڑا صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. رمیش سنگھ صاحب، آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو ٹرمپ نے کہا؟ ویری کوئکلی میں چاہوں گی کہ اس پر رسپونڈ کر لیں. لیکن میں نے جس طرح پہلے عرض کی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے تجارت کے تعلقات ہوں، اور چاہے امریکہ کے ساتھ ہوں چاہے بھارت کے ساتھ، لیکن بھارت کے ساتھ جب ہم تجارتانہ تعلقات کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ہماری ہسٹری بڑی تلخ ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ بھارت نے کیا ہے، ایک طرف ٹیررزم ہو، ایک طرف آپ ٹریپل سر بٹھائیں، ایک طرف آپ اپنی انڈسٹری بٹھا کے پاکستان کے اندر اٹیک کریں، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں، دوسری طرف ہم تجارت کی بات کریں، ممکن نہیں. آپ دیکھیں نا، آپ نے کرتارپور کوریڈور کھولا تھا، وہ ایک ایسا ایونیو تھا جس میں آپ دونوں کو ریلیجیس ٹورزم کو بھی پروموٹ کر سکتے تھے، وہیں سے آپ اپنا تجارت بھی کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پورے کے پورے پروجیکٹ کو ریدا، بیکاز آپ گئی ہیں کرتارپور صاحب، آپ نے دیکھا وہ کتنا بڑا میں تو گئی ہوں، ایریا ہے، کتنا بڑا انفراسٹرکچر ہم نے بنایا کہ 5000 سکھ یاتریوں کو وہاں پہ بنائے، اور وہ جب وہاں پہ آتے تو وہاں پہ تجارت بھی ہو سکتی تھی. لیکن بھارت نے کیا کیا؟ بھارت نے کھیوا بنا لیا کہ بھارت نے پورے کے پورے پروجیکٹ کو ڈیسٹیبلائز کر دیا. اس کو ہم نے اکنامکلی اس کو اسٹرینتھن کرنا تھا، اکنامکلی اس کو سسٹینیبل بنا تھا. بھارت نے وہاں سے ایک پالیسی بنا لی کہ ہم نے اس کو اکنامکلی وائبل نہیں ہونے دینا. تو بٹ اگر ٹرمپ صاحب بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع ہے. ہمیں تجارت کے حوالے سے اگر ہمیں کوئی ایوینیوز ملتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں جب تک اس کنٹری کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. تو ہمیں اگر اپنے اکنامک انڈیکیٹر بنانے ہیں تو سرٹنلی ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا. اور اگر ہمیں کوئی ایسی ایوینیوز کھولتے ہیں تو مسٹ آف دیٹ. ٹھیک ہو گیا. ویری کوئکلی صادق میمن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اسی اسٹیٹمنٹ پرٹیکولرلی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
जीत किसकी? यही आवाज स्टेटमेंट आपकी सही। जो ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों फरीकैन पहले राजी नहीं थे, सीज फायर के लिए कहा गया, फिर मैंने कहा आपके साथ खूब तिजारत करेंगे क्योंकि ये एक जौहरी जंग हो सकती थी जो कि मैंने रोकी है, और मैंने कभी तिजारत को इस अंदाज में इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा जिस तरह मैंने किया। जी देखिए, इसमें जो उन्होंने क्लेम किया ये बात आपको जहन में रखनी पड़ेगी। मेरा जो नुक्ता नजर ये है कि ट्रम्प साहब जो है वो बहुत दफा क्रेडिट लेने के लिए भी इस टाइप की बातें करते हैं। हो सकता है उन्होंने ये बात की भी हो, लेकिन मेरी नजर में जो पाकिस्तान का रिस्पांस था जब उन्होंने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, और उसके फौरन बाद जो सुबह फजर के टाइम के बाद जब ये ऑपरेशन बनियान हमारा शुरू हुआ, तो उसमें जो हमने 26 टारगेट उनके किए, उसमें जितना नुकसान उनको पहुंचाया, और बड़ा रिलेंटलेस ये अटैक था, जिसमें आप CNN के जो मिक रॉबर्टसन है उनकी भी आप एविडेंस उन्होंने भी दी इस बारे में। तो मैं समझता हूँ कि उससे इंडिया को ये फौरन उनको अंदाजा हो गया कि अब उनका शायद नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी जो है जिसमें सऊदीया भी है, तुर्की भी है, उनसे गुजारिश की कि आप बीच में आएं और इस सीज़फायर को अमल में लाएं। क्योंकि इससे पहले अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें तो एक दिन पहले जेडी वैंस कह चुका था कि हमारा इस वॉर से कोई वास्ता नहीं, और ट्रंप का भी ये कहना था, बड़े उसने सिंपल अंदाज में कहा था कि ये तो लड़ते रहते हैं, हजारों सालों से लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें इंडिया की जो है वो रिक्वेस्ट थी। बाद में जब ट्रंप साहब आते हैं तो हमेशा वो उनका बयान ऐसा होता है कि वो अपने आप को बहुत ही जाहिर करते हैं कि मैंने ये सारा कुछ करवाया, और ये नया उन्होंने, हो सकता है ये थ्रेट या ये बात मैं नहीं समझता इस तरह वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा होगा, इंसेंटिव दिया होगा, और इसमें मैं समझता हूँ इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान भी होता, क्योंकि इनका जो हजम है, ट्रेड का वॉल्यूम है, वो बहुत ज्यादा है इंडिया के साथ। पाकिस्तान के साथ तो उतना ज्यादा वैसे भी नहीं रहा। एज फार एज हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करें तो हम ज्यादातर अब इंसार कर रहे हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी पे, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा इंडिया को उससे नुकसान होता। लेकिन असल वजह जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का रिस्पांस था, हमारी एयरफोर्स का, तो उसकी वजह से इंडिया ने मजबूर होकर उनको जो है वो रिक्वेस्ट की। तो मेरा तो ये तजज़िया है। बाकी अब आप देखें आगे और भी ज्यादा इसकी बातें जो हैं वो वाज़ेह होंगी कुछ अरसे में। लेकिन आप अगर इंडिया के जो भी इनके न्यूज़ चैनल पे जो जितना बड़ा उन्होंने ये वॉर का बनाया हुआ था, हिस्टेरिकल तरीके से गालियां दे रहे थे, शाउट कर रहे थे, और उसके बाद जो उनके अपने ब्रीफिंग्स इनके जो आर्म फोर्सेस के लोग आकर दे रहे हैं, या उनके जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, अगर उनकी शक्ल देखें, उनकी आप आवाज देखें, तो उनके हौसले बिल्कुल ही पस्त हैं। वो बिल्कुल ही उनके शोल्डर कंधे ढलके हुए हैं। वो एक शिकस्त खुर्दा जो होता है इंसान, उसकी तरह वो बात कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को यकीन दिलाने की कि जी हमने आगे थे, हमने गेन किए थे, लेकिन फिर हमने ये जो है ना एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का होने का उसमें देने के लिए हमने ये चीज फायर किया। लेकिन मेरे ख्याल में उससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग मान चुके थे कि अब शिकस्त उनको मुकद्दर है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा उनसे गलती हो गई, ये ऑपरेशन सिंदूर इनके गले में पड़ गया। इसलिए उन्होंने खुद अमेरिका, सऊदी और तुर्की से बात की, और उनसे फिर कहा कि हमें सीज फायर करके हमारी जान छोड़ें। तो ये मेरे ख्याल में असल हकीकत है। ठीक हो गया है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपका, रमेश सिंह गौड़ साहब आपका, सादिक मोमिन साहब आपका, तीनों मज़ीद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इंडिया ने जो भी एडवेंचर किया, मिस एडवेंचर हुआ और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, सब में उसको अपनी मुंह की खानी पड़ी। इसी तरह से उनके मीडिया ने भी जिस तरह से झूठ का एक बाजार गर्म किया, उसको भी बहुत ही अनएथिकल वे में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से ना उनके पास जर्नलिज्म के कोई नॉर्म्स हैं, ना कोई उनके पास जर्नलिस्टिक अप्रोच है, ना कोई एथिक्स हैं। तो बस अगर इस तरह से आप करेंगे तो फिर इस तरह से ही आपको जवाब मिलेगा, और आप अपनी ह्यूमिलिएशन खुद करवाएंगे पूरी दुनिया में। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।